बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 से बाहर कर दिया। पीटीआई को अपने इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का शिराजा जो है वो बखेर दिया गया। पहले तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात लड़ना बहुत आसान था, लेकिन अब इंतखाबात लड़ना तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अब मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है, लेकिन पीटीआई के लिए जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा कराए जा रहे थे तब से मुश्किलात सामने आई थी। लेकिन उससे पहले पीटीआई से जो बैट छीनने का जो मंसूबा था, जो साजिश थी, कौन साजिश के किरदार थे वो बताऊंगा, पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। किसका क्या किरदार था, किसने सहूलतकारी की और आखिर में किसने जो है वो अपना हुक्म चलाया, और उसके बाद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो अपने इंतखाबी हक से, जो आइनी हक है इंतखाब लड़ने का, उससे उसको महरूम कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया गया। इसकी तफसीलात बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन और उसके सामने वाले इदारे के अंदर क्या चलता रहा, और ये काम आज से नहीं बल्कि कब से शुरू हुआ, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। नाजरीन, इलेक्शंस एक्ट हो या फिर जो साबका पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर हो, उसके अंदर हर सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो लाजिम करार दे दिए गए। अब 2002 के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब हुक्मरान थे, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर जो है वो 2002 के नाम से जारी कर दिया, और उनका मकसद सियासी जमातों को रेगुलेट करना था। सियासी जमातों को जो है वो बिलखसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उस वक्त टारगेट के ऊपर थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए ये काम किया गया। और बाद में इलेक्शंस एक्ट 2017 आ गया, जबकि तमाम सारी सियासी जमातें मिलकर इन्होंने परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद जो है वो एक इंतखाबी इस्लाहात की थी, और इंतखाबी इस्लाहात में इलेक्शंस एक्ट जो है वो उसका एक तमाम जो इंतखाबी कवानीन है उनका एक मजमूआ बन जाता है। तो इस एक्ट के तहत हर सियासी जमात ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद उसकी जो तफसीलात हैं वो इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जमा करानी है। पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है वो अपना फॉर्म 65 साइन करते सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जमा कराता है, और वो फॉर्म 65 जमा कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जारी करता है, और फिर उस जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और उसको फिर इंतखाबी निशानात के लिए भी अहल जमात डिक्लेयर कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात 2021 के अंदर ड्यू थे। जून 2021 में इंटर पार्टी इंतखाबात ड्यू थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मरासला लिखा और ये कहा कि आप अपने पार्टी के इंटर पार्टी जो इलेक्शन हैं वो करवाएं। उस वक्त कोविड की सूरत हाल थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, वजीर आजम इमरान खान थे। वहां पर तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने कोताही दिखाई। उन्होंने जो है वो क्या कह सकते हैं कि लाइट लिया कि हमारी हुकूमत है, हमारा अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कुछ नहीं होगा, और वो मामला लटकता गया। कोविड की वजह से ये सारी जो कन्वर्सेशंस वगैरह होती रहीं। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें 1 साल का वक्त दे दिया। अब फिर 8 जून 2022 को तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती है। उसमें 2 मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं और इलेक्शंस होते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो मुंतखब हो जाते हैं, और ये पार्टी आइन के तहत उन्होंने इलेक्शंस कराया। जब ये सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ये इलेक्शंस होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है फेज। जब ये जून 2022 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उस वक्त पीटीआई हुकूमत में नहीं होती, इमरान खान वजीर आजम नहीं होते, और पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही होती हैं। और मई का वाक़या भी हो जाता है, 25 मई का, जब पंजाब में भी सेटअप तब्दील कर दिया जाता है और इमरान खान सिर्फ केपीके हाउस और बनी गाला वगैरह तक महदूद होते हैं। तो तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं वो सर्टिफिकेट जब इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाता है, तो उस वक्त एक ऐसी वेव शुरू हो चुकी थी सिर्फ 3 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल में जून, तीसरे महीने में तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल ग्राफ जो मार्च 2022 के अंदर था या अप्रैल 2022 के अंदर था, वो यूं नीचे था, तो जितना नीचे था उससे दुगना फिर ऊपर हो गया।
خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تحریک انصاف کی انبن تو پہلے سے ہی تھی، وہ جاری تھی، کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی، وہ معاملات خراب ہو گئے تھے۔ پھر الیکشن کمیشن پہلے تو از خود تحریک انصاف کو تنگ کر رہا تھا، لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ان کو تنگ اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کے آئین میں تبدیلی کی ہے، پھر پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے آئین میں تبدیلی واپس لے لی ہے، پھر بھی انٹرا پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں جاتے، اور اس کے بعد پھر 9 مئی 2023 کا واقعہ ہو جاتا ہے، بڑا بدقسمت واقعہ۔ اور اس واقعے کی آڑ میں جو تحریک انصاف کے ساتھ بطور سیاسی جماعت سلوک کیا جاتا ہے وہ ہسٹوریکلی، مطلب اس لیول کے اوپر ہر ادارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو جاتا ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ بالکل فارغ کرنا ہے، اور اس کو پاکستان کے انتخابی اور پاکستان کے انتظامی معاملات سے بالکل بے دخل کر دینا ہے، اور اس کا نام و نشان تک مٹا دینا ہے۔ لیکن ایک فیصلہ یہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس دوران ناظرین ایسے لوگوں سے بھی پارٹی ایفیلیشنز ختم کروائی گئیں۔ ظاہر ہر ونگ کا ایک اپنا انپٹ ہوتا ہے، کمیشن کا بھی اپنا انپٹ ہوگا، لیکن یہ سازش جو تیز ہوئی کہ بلہ اب بالکل فارغ کرنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ مقبولیت کی معراج کے اوپر تھی۔ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی کے الیکشنز بھی جو ہے وہ ڈیو تھے، نہیں کرائے جا رہے تھے، تو پھر ایک پلان کیا گیا کہ بھائی ان کو ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنا ہے۔ پھر 9 مئی کے واقعے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نیا فیز شروع کرتا ہے، اس کا پلان یہ کیا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے فیڈرل چیف الیکشن کمشنر تھے جمال اکبر انصاری صاحب، جن کا نام بھی شاید کسی نے نہیں سنا ہوگا، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کو اٹھانے کے بعد انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑیں۔ وہ تحریک انصاف کا عہدہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ پارٹی بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ وہی جمال اکبر انصاری تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بطور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی۔ وہ تمام ڈاکومنٹ، ساری کنورسیشن جمال اکبر انصاری صاحب کے تھرو ہو رہی تھی، کیونکہ پلان یہاں سے بن گیا تھا۔ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا ہٹوا دیا جاتا ہے، وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ اگلی باری آتی ہے اسد عمر کی، پھر اسد عمر صاحب سے بھی ریزائن کروا دیا جاتا ہے، وہ پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ پارٹی کا عہدہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور پارٹی کیا بلکہ وہ سیاست بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سازش ہے وہ بالکل اپنے عروج کے اوپر پہنچ گئی۔ یہ وہ سازش تھی جن کے گراؤنڈز کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نومبر 2023 کے اندر فیصلہ دیا، اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں جو 2022 جون میں ہوئے تھے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وائڈ قرار دے دیا۔ وہ وائڈ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو آئین کے اندر تبدیلی کی تھی وہ پھر واپس لے لی تھی، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا، اور بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کیونکہ جمال اکبر انصاری صاحب کے استعفے کے بعد وہ کیونکہ فیڈرل چیف الیکشن کمشنر بن گئے تھے تحریک انصاف کے، تو ان فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جو بھی معاملات ہیں وہ آئین کے مطابق درست کر لیں گے، اور الیکشن ایکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ جس بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر ایشوز ہوں گے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو موقع فراہم کرے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو ری سبمیشن کا وہ دے گا، لیکن ڈکلیئر ختم نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کے معاملات کو۔ صرف ایک حق دیا گیا کمیشن کو، اگر 208 اور 209 یا 210 کے تحت اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز ایکٹ کی جو سیکشنز ہیں یہ اس کے تحت کام نہیں کرتی یا پھر اس کے اوپر پورا نہیں اترتی، تو پھر ان سے سمبل آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز کرا کر آپ ان کو آپ وائڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن 2 اور 3 نومبر کو کرا دیے، دسمبر کو 2023 میں۔ اب پھر یہاں پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پورے اپنے جو 12-13 صفحات کے اوپر مشتمل فیصلہ ہے اس کے اندر ایک پورا کہانی بتاتا ہے، ایک پوری سٹوری بتاتا ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق فیڈرل چیف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چاروں صوبوں، پی ٹی آئی کے چاروں صوبوں اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی ممبران ہونے چاہیے، تو 7 رکنی کمیشن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب کو تحریک انصاف نے اپنا فیڈرل چیف الیکشن کمشنر لگایا ہے، یہ بھی غیر آئینی طور پر لگایا گیا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن یہ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے جو اسد عمر ہیں وہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور جو عمر ایوب کی طرف سے یہ سارا پروسیس انیشیٹ کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم
ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق نہیں ہے۔ پھر وہی کہانی، 9 مئی کے بعد ان 2 بندے سے، جمال اکبر انصاری فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر اور باقی ممبران، اور اسد عمر، ان دونوں کو فورسفلی پارٹی چھڑوا دی جاتی ہے۔ وہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد کمیشن نے اپنی کارروائی ڈالی۔ کارروائی یہی ڈال دی، الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر گیا ہی نہیں، ٹھیک ہوئے ہیں، غلط ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں گیا۔ اس نے صرف 2 پوائنٹس کیے، فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ اور اسد عمر کی جگہ کے اوپر جو عمر ایوب صاحب آئے ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ باقی ساری کہانی ہے، باقی سارا ڈرامہ ہے۔ یہ جو سازش تھی یہ وہی تھی کہ ان کو فورسفلی ریزائن کروایا گیا، ان کو پارٹی عہدہ چھڑوایا گیا، اور اس چھوڑنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے جو 2 اور 3 دسمبر 2023 کو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا، پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر 3 ججز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کے جاری کریں۔ پھر کہانی چلی جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، بڑی عمارت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر جب جاتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان پوچھتے ہیں کہ فوزیہ قصوری کو کیوں نہیں بنایا، اکبر ایس بابر بانی رکن تھے وہ کیوں نہیں آئے، نیاز اللہ نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کب آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، گوہر خان سے پوچھتے ہیں آپ کب آئے ہیں۔ اچھا، یہ والی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جب پروسیس بلا مقابلہ کا ہوا ہے، بلا مقابلہ کا پروسیس ہوا ہے، اور بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سکروٹنی کے اختیارات کی ہو رہی ہے، اسد عمر کو خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کر جاتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے خود اسد عمر کہہ جاتے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے ہیں، پھر بھی جو کمیشن نے آرڈر کیا ہے آپ اس کے اوپر رہتے کہ وہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف تو الیکشن کمیشن گیا ہی نہیں اپنے پورے فیصلے میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر نیا کٹا کھول کے بیٹھ گئے، یہ ہے اس طرح ہونا چاہیے، بلا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت میں آمریت ہے، اور آپ نے اپنی کہانی سنا دی۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں ناظرین، یہ ہیں وہ سارے سہولت کار جن لوگوں نے ان 2 لوگوں کو عہدہ چھڑوایا، جمال اکبر انصاری، اسد عمر کو عہدہ چھڑوایا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر ممبران کی کہانی، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جو 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا، یہ سارا ناظرین پلاٹ ہے، یہ ساری گیم ہے، یہ ساری سازش ہے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ آ گیا تو پھر کھمبے بھی جیت جائیں گے، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے اندر تمام تر وہ سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی، جے یو آئی، ایم کیو ایم پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی، یو نیم، جو بھی عمران خان اور تحریک انصاف کا مخالف تھا، وہ سب اس سارے گیم کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اگر انٹر پارٹی انتخابات کروا بھی دیتی، مطلب وہ اکبر ایس بابر کو آپ موقع بھی دے دیتے، تب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹر پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا۔ تو اگر یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ایشوز ہیں، وہ غلط ہے۔ تحریک انصاف عام انتخابات 2024 سے بھی زیادہ شفاف انتخابات کروا دے، تب بھی ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ جو الیکشنز ہونے ہیں اس کے اندر بلہ نہیں ہونا چاہیے، بلہ اگر آ گئے تو پھر یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، آئی ہوپ کہ آپ کا فیڈ بیک بھی رہے گا، اور وہ جو سارے لوگ اس وقت تماشا اور جھوٹا اور ان کا ترجمان بنے ہوئے، ان سب کے لیے چیلنج ہے کہ بتاؤ الیکشن ایکٹ کہاں آپ کو اسکروٹنی کی پاور دیتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، وہیں مختلف اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔